दस्तरखान के ऊपर भूखे लोगों की तरह पूरी दुनिया के लोग कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। अच्छा, और तुम कुछ नहीं कर सकते। पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वक्त हमारी तादाद कम होगी? नहीं, तादाद कम नहीं होगी, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुस्साउन को गुस्सा इससे है। इसका क्या मतलब जानते हैं? जब बारिश होती है और नाले बह पड़ते हैं तो पानी के ऊपर ये जो छोटे छोटे खसोखाशात होते हैं ये बिल्कुल बहते चले जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती उस बहते हुए पानी के साथ। तो ये तहजीब इस तरीके से तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कि तुम्हारी हैसियत सैले रमा में बहने वाले खसोखाशात की तरह हो जाएगी। और सैले रमा में बहने वाली खसोखाशात की कोई कदर कीमत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक तो ये, और दूसरे तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा रौब निकाल दिया जाएगा। ये दूसरी खतरनाक चीज है। जब तक हमारा दबदबा उनके दिलों में है, हमारा रौब उनके दिलों में है, वो डरेंगे, लेकिन जब उनके दिलों से हैबत निकाल दी जाएगी तुम्हारी, तो फिर वो तुम्हारे साथ हर सुलूक रवा रख सकते हैं। जब उनके अंदर डर ही नहीं है, तुम्हारा दबदबा ही नहीं है। तो दूसरी मुसीबत ये है। और तीसरी मुसीबत, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वहन क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया, द लव ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मोहब्बत दिलों में इस तरह रच बस जाएगी कि उसके सामने इस्लाम और इस्लामी कवानीन बेवकूफ होकर रहे और मौत से तुमको बहुत डर लगेगा, मौत को नापसंद करोगे। तो ये देखिए हुब्बुद। अब आप देखें खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया के जवाब से लेकर सुकूत करना तक आप देखें कि तमाम हुक्मरां हैं इस्लामी आपस में रस्सा कशी है, इक़्तिदार के लिए आपस में रस्सा कशी है, मालो दौलत के हुसूल के लिए, बस इसके अलावा मुसलमानों ने स्पेन के ऊपर, पहले वहां गात करके कोई कौम रहती है स्पेन में, फिर ईसाई लोग उनके ऊपर गालिब हुए, जानते हैं। फिर ईसाइयों ने जुल्म ज्यादती की जब इंतहा कर दी तब मुसलमान, और फिर मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की। आप जानते हैं 800 साल तक उन्होंने हुकूमत की और साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इल्म को इतनी तरक्की दी कि उसकी कोई नजीर। अरे यूरोप के पास भूखा नंगा था। मिस्र की लाइब्रेरियों के अंदर मखतूते देखे तो आपको मालूम है कि उनको खुतूत पहुंचे जो उन्होंने स्पेन के उलमा को लिखे थे। स्पेन के उलमा को उन्होंने खत लिखे थे बादशाहों ने कि हमारे बच्चे आपके पास जा रहे हैं और इनको तालीम दीजिए, इनको तालीम दीजिए, पढ़ाइए। वरना यूरोप के पास क्या था? भूखा नंगा था वो। तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले ये स्पेन के उलमा थे, हर मैदान में आगे थे और दीन से जुड़े हुए थे, अपने उलमा से जुड़े हुए थे। लिखा है उसमें कि ये अपने उलमा से, और मस्जिदें 500 मस्जिदें जिसमें मस्जिदों को और 500 मसाजिद का मतलब यही कि लोग नमाजी थे, परहेजगार थे। बाद में कहा जाता है जब सवाल आया तो ये मस्जिदें बिल्कुल खाली थी। अब जाहिर है कि मस्जिदों को तुमने वीरान कर रखा तो उसमें घोड़े नहीं बांधे जाएंगे तब क्या होगा? चर्चा तब्दील कर दी गई, सारी ईसाई गालिब आ गए। इसलिए कि कोई कौम जब दावत व तबलीग को और इस्लाम को लोगों के सामने पेश करने से पीछे रह जाती है तो उनकी तादाद कम होने लगती है। अल्लाह से जितने दूर होते जाते हैं दूसरी कौमों उनके ऊपर गालिब आती जाती है, तहजीब के साथ सिविलाइजेशन वैसे ही। और फिर मुसलमानों के साथ जो सुन्नत रवा रखा गया, मौलवी का तन काम आता है, ईसाई बनाया गया, मस्जिदों को कहते नहीं लम्हे खता करते हैं, सदियों को सलाम देते हैं। तो हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तो पहला सबक तौहीद में शिर्क की आमेज़िश, दूसरा सबक किताब व सुन्नत से दूरी,
اور تیسرا سبب حب دنیا، چوتھا سبب تفرقہ بازی۔ تفرقہ بازی پہلے آیت دیکھ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم، اس کا احسان کہ تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا، تم متحد ہو گئے۔ اتحاد، اتفاق، تالیف قلب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب ایک ہو کر کے آگے بڑھ گئے، اور پھر اختلافات شروع ہوئے، عقائد میں اختلاف، اعمال میں اختلاف۔ دنیا کی کون سا ایسا زاویہ، ایسا گوشہ نہیں تھا جس میں لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، اور آج تک کوئی اختلافات ہیں۔ آج لوگ اسلام کی ترقی کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ جسے توفیق دے، بلکہ مسالک پر زور دیا جا رہا ہے، مسالک پر زور دیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تعلیف قلب میں گئے، تفرقہ بازی، اور یہ کتنی خطرناک ہے۔ اس تفرقہ بازی نے کہا یہ عذاب ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه أحمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر سے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو آدمی تھوڑی چیز کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کم کرنے تو زیادہ کا نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ نعمت کو بیان کرنا ہے اللہ کا شکر ہے، اور اس کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ آخری ٹکڑا الجماعت و رحمت، اتحاد اور جماعت، یہ رحمت، فرقت و عذاب۔ اس کے مقابل میں تفرقہ بازی، جماعت سے الگ ہونا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ آج دیکھو کتنے مسالک اور کتنے فرقے ہو گئے ہیں جس سے امت مسلمہ کی طاقت منتشر ہو کر کے رہ گئی۔ جیسے جیسے فرقے بنتے گئے طاقت جو ہے کم ہوتی گئی۔ یہ ہماری ذلت اور پستی کا یہ چوتھا سبب ہے، تفرقہ بازی، اختلاف، بڑی خطرناک چیز ہے، یہ چوتھا سبب ہے۔ اور پانچواں سبب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا۔ جی چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذی فی کتاب الفقہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر لایا۔ راوی حضرت حذیفہ بن ایمان، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سزا کی بات آ جائے، عذاب آ جائے، پھر تم دعا کرو گے، دعا قبول نہیں ہوگی تمہاری۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ تو کہو کہ مدارس، ہمارے علماء، آپ لوگوں کو چاہے تعداد رہے یا نہ رہے، آتے ہیں بتا کر چلے جاتے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے اوپر چلنا، بتانے کے لیے موجود ہے۔ اور جانتے ہیں علماء سے جڑنا، دین سے جڑے رہنا اس دور کے اندر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اسپین کی تاریخ کو میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا نمایاں پروناؤنس سبق جو بیان کیا کہ یہ علماء اور مساجد سے دوری، 500 مساجد ہیں، بتائیے آپ، بھری ہوئی مساجد، باقی دھیرے دھیرے سب خالی ہو گئی۔ اور جانتے ہیں مورخ لکھتا ہے کہ اسپین کی تباہی میں سب سے بڑا سبب یہ کہ یورپ نے تو علم لیا مگر بدلے میں انہوں نے قریانیت اور ننگا پن وہ بھیجی گئی اسپین میں۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوان ان کو نمازوں سے کچھ لینا دینا نہیں، موبائل پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے اس پہ۔ 4 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں محفل،
لیکن بتائے کیسا لگتا ہے؟ چار ہیں ایک دوسرے سے بے نیاز ہیں، محفل میں رہتے ہوئے تنہا ہے۔ کتنا بڑا عذاب ہے، رات بھر لگے رہتے ہیں اس میں، تنہا بیٹھا ہوا اس میں ہنس رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا۔ اسے پوچھا جائے کہ کچھ لوگ تمہاری طرح نوجوان تھے جو اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تھے، کیوں بھاگے تھے؟ اور وقت کے حکمران کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر انہوں نے بات کی۔ بڑے لوگوں کے گھروں کی تھے، بولو صاحب کہے فدیہ تو تمہاری نوجوان تھا۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، یعنی اگر قصہ بیان کیا جائے، کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے۔ کیا گویے بچارے اور کیا کہانیاں ہیں، اور اس پر تر رہی ہے کہ عوام ہنس رہی ہیں۔ آپ کہیں کسی کامیڈی سرکس میں آئے کہ آپ کو قرآن و حدیث سے زیادہ لذت کسی اور چیز میں ملی؟ ایک بات بولو، آدمی جب اس کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے یا بخار ہو تو اسے میٹھی چیز دی جائے تو سیٹھی لگتی ہے، اسے ایسا بے مزہ سی لگتی ہے، وہ کہتا نہیں کھاتا کیسی لگ رہی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میٹھی چیز سے اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی ختم ہو؟ نہیں، یہی کہا جائے گا آدمی بیمار ہے، بخار زدہ ہے، اس وجہ سے اس کو یہ میٹھی چیز بے مزہ رہے گا۔ ایسے ہی اگر قرآن کے بجائے، اسلامی تعلیمات سننے کے بجائے کچھ اور سننے میں آپ کا دل لگا ہوا ہے، اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن میں اور حدیث میں جو شیرینی جو ختم ہو، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آدمی کا دل بیمار ہے۔ یہی تو ہے نا، دل یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے تو معمولی ایک لوتھڑا، لیکن سختی پر آ جائے، خرابی پر آ جائے تو پورے بدن کے نظام کو درام برہم کر دیتا ہے۔ یہ صالح رہے تو پورا نظام آف باڈی، پورے سسٹم آف باڈی صحیح رہتا ہے، اور یہ خراب ہو جائے تو پوری باڈی کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ بہت خطرناک قرآن اسی پر اترا ہے، نظر علی قلبک، تمہارے دل پر یہ قرآن اترا ہے۔ تو دل جب تک نہیں لگاؤ تو قرآن کو نہیں سمجھنا ہے، قرآن سے محبت کے لیے دل چاہیے۔ جی تو یہ آیا حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھلائیوں کا ضرور میں ضرور حکم کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ دے دے، نہیں، بالکل وہ نون تاکید ثقیل ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، ہمارا فریضہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تؤمنون باللہ کو بعد میں لایا گیا ہے، یعنی خاص طور سے تمہارا جو فریضہ ہے بحیثیت امت مسلمہ وہ یہی ہے کہ آپ اس لیے برپا کیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اچھی باتیں رکھیں، برائی سے روک دیں۔ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ عذاب میں مبتلا ہے ہم لوگ، ہماری عزتیں داؤں پر ہے، ناموس داؤں پر ہے، ہمارا دین داؤں پر ہے، تو اللہ حفاظت کر رہا ہے، اس نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن حکیم کی۔ ورنہ ہم نے تو ایسا ماحول پیدا کر دیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ اس حالت کی اور اس حالت اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کیا جا سکے، جانتے ہیں؟ تو یہ 5 اسباب ہیں جو بہت سارے اسباب کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو 5 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب ان 5 کے اندر آ جائے گا۔ توحید ہماری خالص نہیں ہے، کتاب و سنت سے دور ہے، حب الدنیا ہے ہمارے اندر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے دور ہے، اور اسی طریقے سے تفرقہ بازی ہماری بھٹی میں پڑی ہوئی، سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں تفرقہ بازی کتنا نقصان دہ، لیکن ڈٹے ہوئے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا اس کے پیشے میں سے میرا خیال ہے کہ اقتدار یا مال و دولت کی حوث۔ اچھا، یہ 5 اسباب ہمیں امت مسلمہ کے زوال کے پس منظر میں نظر آتے ہیں، بیک گراؤنڈ۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں